ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 65 ता 72 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। क़ालल मलअुल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ालू अजि'तना लिनअब्दुल्लाह वहदहु व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबिर الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا मुमिनीन। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया। वो बोले, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो कि इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? बोले सरदार जो काफिर थे उनकी कौम में से कि हम तो देखते हैं आपको कि आप में अक़ल नहीं और हम आपको झूठा गुमान करते हैं। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले, ए मेरी कौम, मैं बेअक़ल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे रब की तरफ से जो रब्बुल आलमीन है भेजा गया हूँ। तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ और अमानतदार हूँ। क्या तुम्हें ताज्जुब है कि तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से आई एक मर्द की ज़बानी जो तुम्ही में से है, ताकि तुम्हें डराए। और याद करो जबकि तुम्हें सरदार कर दिया पीछे कौम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के,
اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ، سو یاد کرو اللہ کے احسان کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ بولے کہ آپ اس واسطے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم بندگی کریں اللہ کی اکیلے اور چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ پس وہ بولے ہمارے پاس جس چیز کو آپ ہمیں ڈراتے ہیں لے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ کہا تم پر واقع ہو چکا تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ، کیوں جھگڑتے ہو ان ناموں پر جو رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اور اس کی کوئی سند اللہ نے نازل نہیں کی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا انہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور جڑ کاٹ دی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ قوم عاد کا اس رکوع کے اندر تذکرہ فرمایا گیا، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور جیسا کہ پچھلے رکوع کے اندر قوم نوح علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہوا، اس میں بھی ہود علیہ السلام کی دعوت وہی تھی کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں رسول ہوں اور تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں اس پیغام کے پہنچانے میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو قوم انہیں کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں کوئی عقل نہیں ہے اور ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا کہ ایسی بات نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور جو بات تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں میرا فائدہ نہیں بلکہ سراسر تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے جیسا کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی تھا کہ وہ کسی بشر کو نبی اور رسول ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو جو ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے، یہ کیا کہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے اور وہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ جواب میں فرما دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، اور واقعہ بھی اسی طرح ہے، چونکہ نبی کی زندگی کو اپنانا ہوتا ہے۔ کامل اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب وہ نبی بھی بشر ہو، انسان ہو، اور اس کے ساتھ بھی جذبات اور خواہشات اور تقاضے ہوں جیسا کہ ان انسانوں کے ساتھ ہیں، تو اس نبی اور رسول کی زندگی قوم کے سامنے رکھی جائے اور یہ بتایا جائے کہ جس طرح یہ نبی اور رسول بشر ہوتے ہوئے اللہ کی مکمل اور کامل اطاعت کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، تو تم بھی بشر ہونے کے ناطے تم بھی اللہ کی کامل اطاعت کر سکتے ہو۔ تو قوم کو کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد زمین میں وسعت اور گنجائش عطا فرما دی اور تمہارا ڈیل ڈول پھیلا دیا، تمہیں قوت اور طاقت عطا فرما دی، اور بھی تم پر بہت سی نعمتیں نازل کیں۔ تم اللہ کے احسان کو، ان نعمتوں کو یاد کرو اور نافرمانی نہ کرو تاکہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، عذاب کا معاملہ نہ کرے اور تم فلاح پا جاؤ۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ آپ جس عذاب کا ذکر کر رہے ہیں وہ عذاب آپ ہم پر واقع کر دیجیے۔ اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں، یعنی عذاب کے لانے میں، گویا یہ ایک دیدہ دلیری اور جرت تھی کہ ایک نافرمانی اور پھر عذاب کے لیے کہہ دینا کہ عذاب ہم پر واقع کر دیا جائے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی انہیں یہ یقین تھا کہ ہود علیہ السلام جس عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، یہ ایسی ہی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہا کہ آپ وہ عذاب ہم پر لے آئیے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب تو تم پر واقع ہو چکا، یعنی جیسے تم نے تکذیب اور انکار کر دیا تو عذاب تو بس آیا ہی چاہتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور تم ایسی چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو کہ جس کی کوئی سند اور دلیل اللہ رب العزت نے نازل نہیں کی۔ مراد یہ کہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کی کوئی سند دلیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد
اسی بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں۔ مراد اس سے یہ نہیں کہ تمہارا انتظار کرنا تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا ہوگا، اور ہود علیہ السلام کا انتظار اس چیز کا کہ میں نے جس عذاب کی بات کی ہے کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا، میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں۔ تم اپنے طور پر انتظار کرو، میں اپنے طور پر انتظار کرتا ہوں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان کی جڑ کاٹ دی، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ اس واقعے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمائے گئے ہیں کہ جنہوں نے تکذیب کی اور جو ایمان لے آئے، ان کے حالات ایک جیسے نہیں رہے، اور حالات اور واقعات مکمل طور پر بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ واقعہ اور حالات کا وہ حصہ کہ جس کے اندر کوئی سبق اور نصیحت اور عبرت ہو، اسے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں غافل انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت، اطاعت اور یاد میں لگ جانے کا سبق مل رہا ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب اور سمان عبرت اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے لیے پیغمبرانہ طریقہ کہ ناصح بن کر، امانت دار بن کر، صبر اور استقامت کے ساتھ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا، اور اصلاح کی تعلیم اور کوشش اپنے پوری طاقت کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ کرتے رہنا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ اور یہ سب ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔